बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मालिक कायनात से उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जिस तरह खुदाए लम यज़ल ने आपको अपने खुसूसी करम से नवाजा है, उसी तरह अपनी नवाजिशों की बारिश उन आंगनों तक भी पहुंचा दीजिए जो आपकी इनायतों के मुंतज़िर हैं। आज की वीडियो आपके किसी काम की हो और आपके दिलों पर दस्तक दे पाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो उन्हें ज़रूर भेजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। पेश खिदमत है आज की ये वीडियो है खतूत नवीसी के हवाले से। ये अमूमी तौर पर तो हर उस जमात के लिए बनाई गई है जहाँ खतूत नवीसी सिखाई जाती है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर ये ओ लेवल 3248 के लिए बनाई गई है, जिसमें कॉम्पोजिशन का जो पेपर है उसमें खतूत नवीसी जांची जाती है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमें खतूत नवीसी के हवाले से क्या करना है। ये जी मेरे सामने ये कैम्ब्रिज ओ लेवल 3248 के पेपर का एक हेडर है जिसमें सेकंड लैंग्वेज उर्दू 3248 और मई जून का ये पेपर है 20 का, और पेपर 1 है ये जिसमें कॉम्पोजिशन और ट्रांसलेशन होती है। और इसी पेपर का एक हिस्सा जिसे पार्ट 2 कहा जाता है, एक तरह से ये क्वेश्चन 2 होता है जिसमें लेटर, रिपोर्ट, डायलॉग या स्पीच में से कोई दो चीज़ें दी जाती हैं और कहा जाता है कि उनमें से कोई एक पे कॉम्पोजिशन करनी होती है। ये 200 अल्फाज की होती है। रिपोर्ट पर मैं पहले काम कर चुका हूँ और स्पीच पर भी कर चुका हूँ, इसीलिए इस वक्त मैं लेटर राइटिंग पर काम कर रहा हूँ। आइए देखते हैं कि हमें कैम्ब्रिज 3248 ओ लेवल में किस तरह से खतूत नवीसी करवानी चाहिए। ख़त अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायनी लकीर या रास्ते के हैं। इस्तिलाह में ख़त एक तहरीरी पैगाम है जिसे लिखा जाता है या कागज़ पर छापा जाता है। ये आम तौर पर वसूल कुनिंदा को ईमेल या लिफाफे में बंद करके भेजा जाता है डाक के ज़रिए। तो आजकल ख़त व किताबत की अहमियत कुछ कम हो गई है। ज़्यादा लोग ईमेल या मैसेजिंग के ज़रिए रब्ता रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ख़त ख़त्म हो गया है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि ख़त ख़त्म हो रहा है। शायद ख़त की अहमियत फ़िलहाल ख़त्म ना हो। ख़त मौजूद है और ये किस तरह से मौजूद है ये भी हम आगे वीडियो में देखते हैं। ओ लेवल के उर्दू के पेपर में 3248 जिसका कोड है सेकंड लैंग्वेज का, उसमें ख़त के 20 नंबर हैं, कुल 20 नंबर हैं और हद अल्फाज है 200 से कुछ ऊपर तजावज़ किया जा सकता है। अगर 50 तक हो जाए तो फिर उससे ऊपर तो बिल्कुल ही मनफी जो मिन्हा होते हैं मार्क्स वो होना शुरू हो जाते हैं। इसमें कुल नंबर जो 20 हैं उसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक मवाद है और एक ज़बान है। मवाद को 5 नंबर दिए गए हैं और ज़बान को 15 नंबर। मवाद के जो 5 नंबर हैं उसमें एक नंबर आगाज़ को दिया गया है। यह आगाज़ का वो जुमला है या वो जुमले हैं जो आगाज़ को ज़ाहिर करते हैं ख़त, जिसमें ख़त के लिखने का मकसद बताया जाता है। और उसके बाद अगला जो हिस्सा है जो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें ख़त की तफसीर बयान की जाती है। ये मौजू के मुताबिक ख़त के तफसीर बयान की जाती है। इसके 3 नंबर होते हैं और उसके बाद जो इख्तिताम है उसका 1 नंबर होता है।
مواد میں ہم چند چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ تفصیل ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ موضوع سے مطابقت ہونی چاہیے، موضوع سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور موضوع میں رہتے ہوئے بات ہو، اور کوئی بات بھی ابہام والی نہ ہو. کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو غیر واضح ہو، جو سمجھ نہ آئے. دلائل کی ضرورت ہو تو دلائل دیے جائیں، اور مربوط ہونی چاہیے. ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے اس کا تعلق بنتا ہو، یہ نہیں ہو کہ ایک بالکل ہی پہلے پیراگراف میں ایک بات کی جا رہی ہے، دوسرے میں بالکل ہی اور کوئی بات کر دی جائے. پیراگراف میں بھی ربط ہونا ضروری ہے، اور جو خط کا ایک مخصوص خاکہ ہوتا ہے اس کا بھی دھیان رکھا جائے. اس کے بعد جو زبان ہے، زبان میں جو 15 نمبر ہیں اس میں نمبروں کی 15 نمبروں کی تقسیم تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو مارکنگ سکیم ہے اور کرائٹیریا ہے جانچ کا، اس میں یہ واضح طور پر کیمبرج یونیورسٹی نے بتایا ہوا ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے کمپلیکس سینٹینسز پیٹرن، یعنی مربوط جملے. جو جملے ہیں وہ مربوط ہونے چاہیے. یہ مربوط کس طرح سے ہوتے ہیں یہ ہم اسی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آخر میں کہ کن الفاظ سے مربوط ہوتے ہیں. خوبصورت لفاظی ہوتی ہی خوبصورت ہے، اور ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی خط یا کوئی ایسی تحریر جو کہ امتحان میں دی جائے یا ویسے لکھی جائے اس میں اچھے الفاظ استعمال نہ ہوں. الفاظ اچھے ہونے چاہیے. تراکیب کا استعمال ہونا چاہیے. مرکب لفظ جیسے جاہ و حشمت ہے، جیسے شان و شوکت ہے، تو مال غنیمت ہے، اور اس طرح کے الفاظ مرکبات جو ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جائیں. جامعیت ہونی چاہیے. جامعیت سے مراد یہ ہے کہ جو موضوع ہے اس کا پورا احاطہ کیا جائے، اس کی وسعت کا خیال رکھا جائے، غیر ضروری بات نہ کی جائے، اپنے حد الفاظ میں رہتے ہوئے بات کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے بات کی جائے کہ کمی محسوس نہ ہو، یہ محسوس نہ ہو کہ کچھ رہ گیا ہے ابھی. مکمل بات کی جائے، اور مکمل فہم والی بات کی جائے. ایسی بات کی جائے جو مکمل طور پر سمجھ آ سکے، آسانی سے سمجھ آ سکے. وسعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا موضوع ہے اس کا کلی احاطہ کر سکے. جو آپ نے بات کرنی ہے وہ موضوع کے مطابق ہو، اور موضوع کو اچھی طرح سے اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے. خطوط کی بہت سی قسمیں ہیں. ہمارے جو اردو کے جو ماہر لسانیات ہیں انہوں نے ان ساری قسموں کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک غیر رسمی خطوط ہیں اور دوسرے رسمی خطوط ہیں. غیر رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے قریبی رشتہ داروں یا دوستوں کو یا ان لوگوں کو بھیجتے ہیں جن کے ساتھ کوئی تکلف نہیں ہوتا، اور اس میں غیر رسمی سا انداز اختیار کیا جاتا ہے، اور بغیر کسی تکلف کے گھریلو نوعیت کی یا عمومی نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں. غیر رسمی خطوط ان رشتوں کو بھی لکھے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی احترام والے ہوتے ہیں. طریقہ وہی ہے، یعنی بے تکلفی کے انداز میں، لیکن چونکہ احترام والے رشتے ہیں اس لیے احترام کو خاص طور پر، عزت اور احترام کو اولویت دی جاتی ہے، اور وہ باتیں نہیں کی جاتی جس سے کہ بے ادبی ہو ان شخصیات کی جو کہ احترام والی ہیں، دادا ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، چچا ہیں، چچی ہیں، اور اس طرح کے دوسرے رشتے. اس کے بعد اگلی قسم ہے رسمی خطوط کی، اور یہ خطوط اس وقت بھی ان کی بہت اہمیت ہے. یہ عام طور پر ہم جو حکومتی ذمہ داران ہوتے ہیں ان تک جب اپنی بات پہنچاتے ہیں خط کے ذریعے سے تو وہ سارے خط رسمی خطوط میں آتے ہیں، یا پھر ہم اخبارات کے ایڈیٹر یا مدیر کے نام جو خط لکھتے ہیں وہ بھی اسی میں آتے ہیں.
اور یہ یا پھر ایک ماتحت اپنے افسران بالا کو خط لکھتا ہے تو وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں، اور ان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، چونکہ کسی موضوع کی طرف، کسی مسئلے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، تو اس لیے یہ جو خطوط ہوتے ہیں، ان خطوط میں حقائق اور اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں۔ غیر رسمی خط کے اہم اصول۔ میں اس طریقے سے اصول بیان کرنے کا قائل نہیں ہوں کہ ایک فہرست دے دی جائے اور کہا جائے کہ اس کو رٹا لگا لے، نہیں، میں ایک مثال کے ذریعے سے اصول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے ابھی اس میں بھی آپ کے سامنے ایک خط رکھا ہے، غیر رسمی خط ہے، اور اس کے ذریعے سے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اصول خط کے بتائے جائیں۔ سب سے جو پہلی چیز ہے، اس کا خاکہ ہے، اس کی حیت ہے خط کی، اور اس میں جو پہلا اہم نقطہ ہے وہ ہے آپ کا پتہ، جو کہ خط کے اوپر دائیں طرف لکھا جاتا ہے۔ جو بھی کاغذ ہے، پیپر ہے، کاغذ ہے، اس کے دائیں طرف اوپر لکھا جاتا ہے، آپ خط کا پتہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد خط کی تاریخ لکھی جاتی ہے، اور خط کی تاریخ جو جس دن خط بھیجا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور القاب جسے ہم خط لکھتے ہیں اسے ہم نے مخاطب کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسے القاب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سلام لکھا جاتا ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم لکھنے کا یہی انداز ہے جو آپ کے سامنے خط میں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ السلام علیکم کے لکھنے کے جتنے بھی انداز ہیں وہ رد کر دیجئے، غلط ہیں وہ۔ کسی کے میں الف کے آگے لام نہیں ڈلا ہوتا، کسی میں میم کے آگے واو ڈال دیتے ہیں، میم کے اوپر پیش ہے۔ السلام علیکم ہے، السلام علیکم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس طرح لکھیے، اور ندائیہ ضرور ڈالنا ہے، اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتا۔ جو ہمارے بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں اس میں ان کے نمبر ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں آگے ہم چلتے ہیں۔ ابتدائی جملے یا آغاز۔ ابتدائی جملے ابتدائیہ ہے، جو خط کا آپ نے خط میں حال چال پوچھنا ہے، خیریت بتانی ہے، اور خط کا آغاز کرنا ہے، ابتدا کرنی ہے، یہ جملے خط کا ابتدائیہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد خط کا مواد یا نفس مضمون ہے، جس میں پوری تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ کیمبرج 3248 کے مطابق اس حصے میں 3 نکات پہ بات ہوتی ہے، اور اسی لیے 3 نمبر ہیں اس حصے کے۔ نمبروں کی خیر ہم بات آگے بھی جا کے کریں گے، اور 3 پیراگراف ہونے ضروری ہیں، اس کا مطلب ہر نقطے کا 1 پیراگراف ہو۔ اور یہ خط جب لکھا جاتا ہے تو اس خط میں بھی مربوط جملے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ مربوط جملے ہونے چاہیے، اور اس میں یہاں پہ آپ کو ایرو لگا کر واضح کیا گیا ہے کہ مربوط جملے کیا ہیں۔ یہ اس طرح سے جب کہ لگایا گیا ہے، یہ مربوط جملہ بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ غیر رسمی ہے، اس لیے اس کے اندر بے تکلفی کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ محاورات آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ضروری تفصیل دے سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہاں پہ محاورہ بھی استعمال کیا گیا ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور بھی محاورات استعمال ہو سکتے ہیں، اور پوری تفصیل موضوع کے مطابق دی گئی ہے۔ یہ جو حصہ ہے امتحان کا، یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں، میں یہاں بات نہیں کرتا، آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ اختتامی جملہ یا اختتامیہ، یہ وہ جملہ یا جملے ہوتے ہیں، 1 سے 2 جملے ہو سکتے ہیں، زیادہ جملے نہیں لکھنے اس میں۔ یہ اختتامیہ ہوتا ہے، اس میں عام طور پر آپ اجازت طلب کرتے ہیں
خط بند کرنے کی، اور اس کے بعد پھر اختتام ہم کرتے ہیں جس میں کہ آپ اپنا نام لکھتے ہیں اور اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یہ تو غیر رسمی خط تھا جو آپ کے سامنے تھا، اور اس کا پیٹرن اور اس کا خاکہ، اس کی حیت یہ آپ نے دیکھی۔ مزید آگے جب ہم غیر رسمی خط بھی دیکھیں گے تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا، اور مزید کچھ چیزیں ہیں جو کہ اسے مزید واضح کریں گی آگے جا کر۔ یہ بہت اہم آپ کے سامنے یہ صفحہ ہے، سلائیڈ ہے، اور اس میں مکتوب علیہ کا پہلے ذکر کیا، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے القاب لکھا جاتا ہے جسے خط لکھا جاتا ہے، اس کا نام لکھنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتانی ہے بات، اور پھر خط کا خاتمہ بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جیسے والدہ ہے تو والدہ کے لیے لکھا گیا ہے پیاری امی جان، اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں آپ کا فرما بردار بیٹا فلاں فلاں فلاں، یا آپ کی فرما بردار بیٹی فلاں فلاں فلاں، والد کا پیارے ابا جان، آپ کا فرما بردار بیٹا، آپ، اور آگے نام۔ یوں آپ اپنے جتنے بھی رشتے ہیں ان کے مطابق القاب اور اختتام آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کے مطابق لکھیے۔ اس میں آپ نے نام اپنا خاتمے میں ضرور لکھنا ہے، آپ کا بھانجا فلاں فلاں، آپ کا بھتیجا فلاں فلاں فلاں، آپ کا مخلص خیر اندیش ایک لکھنا ہے آپ نے اس میں سے، آپ کا مخلص خیر اندیش یا دوست۔ جب آپ نے دوست کے لیے خط لکھنا ہے تو اس میں آپ نے ایک ٹرم یا ایک ترکیب استعمال کرنی ہے، آپ کا مخلص یا خیر اندیش یا دوست۔ اسی طرح سے کسی اجنبی کو خط لکھنا ہے، مکرمی یا محترمی یا محترم، اور خواتین ہے تو محترمہ، تو اس میں بھی خیر اندیش یا پھر نیاز مند، دونوں میں سے کوئی ایک لکھ کے پھر آپ اپنا نام لکھیں گے۔ تو یہ تو تھا رشتوں اور تعلق کے مطابق القاب کا خاکہ، جو کہ بہت اہم ہے۔ اس کے بعد غیر رسمی جو خط تھا، میں نے کہا کہ امتحان کے نقطہ نگاہ سے اس کا خاکہ کیا ہے، اور یہ امتحان کا آپ جو اس میں نمبر ہیں، اگر ہم نمبروں کو نکال دیں تو یہ خاکہ ہر کلاس کے لیے ہے، اور اگر ہم نمبر شامل کرتے ہیں تو یہ پھر صرف ہم او لیول 3 to 4 8 کی بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا پتہ، چونکہ آپ نے امتحان دینا ہے، امتحان میں جو بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں یا بڑے امتحان جو ہوتے ہیں اس میں عام طور پہ اپنا نام نہیں لکھا جاتا، نام چھپایا جاتا ہے، اس لیے وہاں پہ کمرہ امتحان لکھتے ہیں یا مرکز امتحان لکھتے ہیں، اور نیچے یہ الف بے جیم لکھنا بہت ضروری ہے۔ الف کے بعد ختمہ ڈالنا ہے، بے کے بعد پھر ختمہ ڈالنا ہے، اور جیم کے بعد پھر سکتہ ڈالنا ہے۔ اس کے بعد خط لکھتے وقت کی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ میں نے 3 قسم کی تاریخ لکھی ہے، اور کیمبرج میں تینوں قسم کی تاریخ قابل قبول ہے۔ کیمبرج 3 to 4 8 کی بات ہم کر رہے ہیں، سیکنڈ لینگویج کی، اردو کی۔ تاہم جب آپ کسی اور جگہ خط لکھیں تو وہاں پہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ پہلا جو طریقہ ہے تاریخ کا، یہ والا طریقہ یہ آپ اختیار کیجئے، جو کہ درست طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر القاب ہے پیارے دوست، اور آپ پیارے دوست بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آگے نام بھی لکھنا ہے، اور رموز و اوقاف آپ کے سامنے ہیں جو کہ آپ نے بہت دھیان سے رکھنے ہیں۔ اگر آپ پیارے دوست لکھتے ہیں تو پھر آپ نے اس کے آگے ندائیہ یہاں پہ یہ ڈالنا ہے، اور اس کے بعد سلام ہے، السلام علیکم، اور یہ میں پہلے اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ ابتدائی جملے یا آغاز، ابتدائی جملہ اور خط لکھنے کا مقصد، یہ کیمبرج یونیورسٹی میں جب ہم اس کی بات کرتے ہیں او لیول 3 to 4 8 میں، تو اسے 1 نمبر دیا جاتا ہے ابتدائی جملے کا، جس میں خط لکھنے کا مقصد بھی بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد خط کا مواد یا تفصیل یا نفس مضمون،
جتنی بھی تفصیل آپ کو درکار ہے وہ 3 پیراگراف میں 3 نکات میں لکھنی ہے. ہر نقطے کا 1 پیراگراف ہونا چاہیے. اس کے بعد اس میں کل 3 پیراگراف ہونے چاہیے اور اس کے 3 نکات ہیں. تو گویا کہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہر پیراگراف کا ایک یا ہر نقطے کا 1 نمبر ہو گیا. اور اس کے بعد آپ نے اختتامی جملہ لکھنا ہے. اختتامی جملہ میں نے یہاں پہ اختتامیہ کا لفظ نہیں لکھا، اختتامی جملے کا لفظ لکھا ہے تاکہ آپ کو واضح فرق نظر آئے. اختتامی جو جملہ ہے جس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کیا لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے، وہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے. اس کو 1 نمبر دیا جائے گا. اور اختتام یا اختتامیہ جو ہے جس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، آپ کا دوست، اور دال رے سین، اور تینوں حروف کے درمیان میں ختمہ ضروری ہے. تو یہ تو تھا جی غیر رسمی خط کا خاکہ اور نمبروں کی تقسیم. امتحان جو ہے وہ 3248 کا ہے، کیمبرج کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں رسمی خط کے اصول. میں پھر کہوں گا کہ یہاں رسمی خط کے اصول میں نے کوئی فہرست نہیں بنائی کہ آپ فہرست پڑھیں اور رٹ لیں. میں نے خاکہ دیا ہے، خط دیا ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس میں بھی میں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے، خط درمیان میں ہے. سب سے پہلے آپ نے اوپر آپ نے خط میں پتہ اپنا لکھنا ہے، آپ کا اپنا پتہ ہے. اور چونکہ یہاں کمرہ امتحان ہے یا مرکز امتحان، ورنہ آپ نے اپنا پتہ لکھنا ہے. خط لکھتے وقت کی تاریخ میں پہلے جیسے غیر رسمی خط میں لکھنی ہے ویسے یہاں پہ بھی لکھی جاتی. القاب پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے. اگر تو یہ خط آپ چونکہ رسمی خط ہے کسی مدیر کو لکھا جا رہا ہے، ایڈیٹر کو لکھا جا رہا ہے کسی اخبار کے، تو پھر آپ نے محترم مدیر، آگے سکتہ، روزنامہ، آگے روزنامہ کا نام جیسے یہاں پہ نوائے وقت لکھا ہے، اور پھر سکتہ، اور پھر اس کے بعد لاہور یا شہر کا نام. اس کے بعد اگر ہم نے کسی آفیسر کو یا کسی ذمہ دار کو لکھنا ہے تو پھر ہم محترم لکھ کر ہم اس کا عہدہ لکھیں گے. یہاں پہ بریکٹ میں یہ دیا گیا ہے، تو آپ بریکٹ میں دیے گئے کا مطلب یہ نہیں کہ بریکٹ میں لکھنا ہے، یہ صرف یہاں ظاہر کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ محترم عہدیدار کا نام یہاں پہ، مثلا محترم ایس پی ٹریفک، اور یہ بریکٹ آپ ہٹا دیں گے اور آگے سکتا ہے. پھر اس کے بعد محکمہ، یہاں ایس پی آ جائے گا اور یہاں پہ محکمہ میں ٹریفک آ جائے گا، ٹریفک پولیس، اور اس کے بعد پھر آگے پھر سکتا اور پھر شہر کا نام. تو یوں ہم نے کوئی بھی جو افسر ہے اس کے لیے ہم اسی طرح سے خط لکھیں گے. محکمہ اگر نہیں ہے، انسٹیٹیوشن ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی اسکول ہے، وہاں پہ ادارے کا نام آئے گا. اچھا جی، سلام کی بات ہم تفصیل سے کر چکے ہیں. اب ابتدائی جملے یا آغاز، یہ بہت اہم ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے، جس میں کہ ایک بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی بات کا آغاز کرنا ہے. آپ نے خط لکھنے کی وجہ بتانی ہے. اصل میں یہ جو پیراگراف ہے، یہ اس میں 2 باتیں اہم ہوتی ہیں. ایک آپ آغاز کرتے ہیں اور دوسرا آپ اس میں وجہ بتاتے ہیں خط لکھنے کی. اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ خط کا مواد یا نفس مضمون ہے، اور اس میں آپ ساری تفصیل جو ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور تفصیل میں آپ پھر مربوط جملے کا دھیان رکھتے ہیں. اعداد و شمار کی ضرورت ہے تو وہ دیتے ہیں، قول یا قوال کا یا حوالہ دینا ہے تو وہ دیتے ہیں، اور مسئلے کے حوالے سے کوئی حوالہ درکار ہے تو وہ دیتے ہیں.
اور اسی طریقے سے اختتامی جملہ لکھتے ہیں، اور پھر اختتامی جملہ لکھنے کے بعد آپ اس کا اختتام یا اختتامیہ کر دیتے ہیں، اور وہ اختتامیہ یہ ہے: والسلام، خیر اندیش، دال رے سی۔ والسلام کے بعد اگر سکتہ ڈال دیا جائے تو تب بھی کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ تو اختتامی جملے میں بھی ہم ان سے، یہ چونکہ ایک مدیر کے نام خط لکھا گیا ہے تو جس طرح کا خط ہوگا اسی طرح کا اختتامی جملہ بھی ہوگا۔ اب اس میں نمبروں کی تقسیم کس طرح سے ہوتی ہے او لیول 3248 کے حوالے سے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جو باقی امتحان ہوتے ہیں اس میں نمبروں کی تقسیم بورڈ میں مختلف ہوتی ہے، اسکولوں میں مختلف رکھی جاتی ہے، لیکن جو زیادہ تر جو جگہ ہے وہاں پر جو خاکے میں اگر آپ کا پتہ ہے تو اس کو آدھا نمبر دے دیا، یا تاریخ کو آدھا نمبر دے دیا، تو اس طرح سے نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے۔ بہرحال ہم چونکہ ابھی فی الحال ہم کیمبرج یونیورسٹی او لیول کے 3248 پیپر کے حوالے سے تقسیم دیکھ رہے ہیں نمبروں کی، تو یہ میں نے بتا دیا سارا کہ خط میں پیٹرن خط کا کیا ہوگا، خاکہ کیا ہوگا۔ یہ خاکہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خط کا جو پہلا حصہ ہے جس میں ابتدائی جملے یا آغاز لکھا ہے اس کا 1 نمبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 سے زیادہ باتیں نہیں لکھ سکتے کسی صورت بھی، 1 نمبر ہے اس کا۔ اس کے بعد آپ نے خط کا مواد لکھنا ہے۔ مواد میں یا اس کی تفصیل میں آپ نے تفصیل کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ہر حصہ ایک مخصوص نقطے یا پوائنٹ پر مشتمل ہوگا، اور اس ایک جو پوائنٹ ہے اس کا ایک پیراگراف ہوگا۔ آپ نے ایک پوائنٹ پہ بات کرنی ہے، ایک نقطے پہ بات کرنی ہے، وہ ایک پیراگراف ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرا نقطہ جب بیان کرنا ہے تو دوسرا پیراگراف، پھر تیسرا نقطہ۔ یوں آپ نے تفصیل کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس کے مارکس ہیں 3۔ اس کا مطلب ہے ہر نقطے کا 1۔ اس کے بعد آپ کا جو اختتامی جملہ ہے وہ اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 200 الفاظ پر آپ نے رہنا ہے۔ 210 ہو جائیں، 20 ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن الفاظ جتنے بھی ہیں، 210 ہیں، 20 ہیں، 25 ہو گئے، ہونے 3 پیراگراف چاہیے، یہ خاص خیال رکھنا ہے۔ اور چوتھا پیراگراف اختتامی جملے کا ہے جو کہ 4 نمبر کا ہے۔ تو نمبروں کے حساب سے یہ تقسیم ہے: آغاز کا 1 نمبر، پیراگراف کے 3 نمبر، تفصیل کے 3 پیراگراف ہیں، اور اختتامی جملہ آپ کا۔ تو ایک طرح سے اگر ہم نمبروں کی تقسیم کو دیکھیں تو آپ کے یہ 5 نمبر ہیں اور 5 ہی پیراگراف بن۔ 1 نمبر آغاز کا ابتدائی جملے کا، 3 نمبر تفصیل کے 3 پیراگراف، اور اختتامی جملے کا 1 نمبر، اور اس کے بعد اختتام یا اختتامیہ: والسلام، خیر اندیش، دال رے سین، اور حروف کے درمیان میں دال کے بعد، رے کے بعد اور سین کے بعد کچھ نہیں۔ تو یہ تو جی خط کا خاکہ تھا۔ اب خط کی زبان کے حوالے سے بہت اہم باتیں کرنی ہیں جنہیں آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ ہم نے کہا جی کہ خط کو جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ مربوط ہونا چاہیے۔ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کوئی خط لکھ رہے ہیں، کوئی رپورٹ لکھ رہے ہیں، کوئی تقریر لکھ رہے ہیں، جہاں بھی آپ سے کہا گیا کہ مربوط لکھنی ہے، کمپلیکس سینٹینسز ہونے چاہیے، آپ کے سامنے یہ الفاظ آنے چاہیے۔ یہ الفاظ تو آپ کے، اگر آپ
استاد ہیں تو آپ کے بچوں کو یاد ہونے چاہیے. کلاس میں سافٹ بورڈ میں لگا دیں بنا کے اسی طرح سے. یہ آپ کا ایک سافٹ بورڈ کا بڑا اچھا پیٹرن بن گیا ہے. لگا دیں وہاں پہ، وہ دیکھتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ یہ جو ہے یہ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور لے کے اپنے ٹیبل پر اپنے سامنے لگا لیں، اور جب بھی کچھ لکھنے لگیں تو اس کے الفاظ کو ان جملوں میں ضرور استعمال کریں. اب اگر آپ نے لفظ مثال استعمال کرنی کہ مثال کے طور پر، تو مثلاً کا لفظ استعمال کرنا ہے. اگر کوئی ترتیب بیان کرنی ہے تو پھر خاص طور پر مزید، آئندہ، پہلا، دوسرا. اگر آپ خیالات کو بڑھا رہے ہیں تو مزید برآں، حتیٰ کہ، تاہم، اگرچہ. اگر آپ کوئی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی روٹین سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ مثلاً عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے لیکن اس کے برعکس، اسی طرح سے میری ناچیز رائے میں، تاہم، وغیرہ وغیرہ. سنجیدہ بات کرتے ہوئے آپ، اور یہ عام طور پہ جب ہم کوئی بات کنکلوڈ کرتے ہیں، کسی بات کا اختتامیہ کرتے ہیں تو سمیٹتے ہیں کوئی بات، تو اسے اس میں کہا جاتا ہے کہ لمحہ فکریہ یہ ہے، یا معاملے کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ مسجد کو جانے والی گلی پانی سے بھری ہوئی ہے. تو یوں آپ بات کر سکتے ہیں. حمایت میں یا اپنی بات حمایت میں دلائل دیتے ہوئے، یہاں تقریر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے آپ اپنی جو بات کر رہے ہیں اس کے حق میں آپ نے دلائل دینے کو پروف کرنی ہے. اگر آپ خط کسی بڑے کو لکھ رہے ہیں اور کسی مسئلے کے حوالے سے لکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے، تو آپ نے اس میں دلائل دینے ہیں، تب وہ بندے کے اوپر اثر اس کا ہوگا. تو اسی طرح اسی رائے کی تائید کرتے ہوئے تو یوں ہم آگے چلتے ہیں. اب آگے دوسری جو چیز ہے، اپنی فکر، سوچ یا خیال پر زور دینے کے لیے. تو آپ اپنی فکر کی بات کر رہے ہیں نا، سوچ ہی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں انتہائی ضروری ہے، مزید یہ کہ یاد رکھیے، یہی بہتر ہے کہ اس سے بڑھ کر، لیکن، چونکہ، حتیٰ کہ. سمجھ کا اظہار کرنے کے لیے دوسرے الفاظ میں اسے ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے خلاصہ پیش کرنا ہے، یہ عام طور پہ وہی بات جب ہم سمیٹتے ہیں، جیسے پہلے بات کی، نتیجتاً خلاصہ یہ ہے، مختصراً یہ ہے. یوں آپ جب خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو پھر کاش کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے مثال یا تشبیہ کے لیے بعین ہی، مانند، ہو بہو، مثلے فلاں فلاں فلاں، یوں آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو میں نے ابھی 2 تصویروں میں دکھائے ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو اگر کسی بھی تحریر میں موجود ہوں گے تو وہ اس تحریر میں جو جملے ہیں انہیں کمپلیکس بھی بنائیں گے، انہیں مربوط کریں گے، ان کو خوبصورت بنائیں گے، ان میں وزن ڈالیں گے اور پڑھنے والے کو اچھا لگے گا. امید ہے جی کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ اپنے دوستوں کو جن کو اس کی ضرورت ہے انہیں ضرور بھیجیے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو کوئی بات پہ اعتراض ہو یا کوئی بات بڑھانا چاہتے ہوں یا کسی کی تفصیل جاننا چاہتے ہوں یا وضاحت چاہتے ہوں تو کامنٹ میں پوچھیے. اگر ضروری ہوا تو میں اس کے اوپر اور کوئی کام بناؤں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناچیز وارث اقبال.